मुबारकबाद ए लोगों कि फिर रमजान आया है। मुबारकबाद ए लोगों कि फिर रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आज आप एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अलकमर टीवी के प्रोग्राम फ़हम रमज़ान अब्दुल मन्नान कमर के साथ। नाज़रीन मैं हूँ अब्दुल मन्नान कमर और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे कि हमारी नेकियां किसी और के नाम, असल वजह क्या है। यानी कि हम इस माशरे के अंदर रमज़ान में जब हम रमज़ान के अंदर रोज़े रखते हैं, तिलावत करते हैं, सदका देते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि क़यामत के दिन ये हमारी की जाने वाली नेकियां किसी और के पलड़े में चली जाएं? क्या मेहनत हम करते रहे और ये सारा कुछ उठा के किसी और के खाते में डाल दिया जाए तो उस दिन हमारा हाल क्या होगा, हम किस तरफ जाएंगे। तो आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से ये सारे मामलात होंगे कि हमारी नेकियां किसी और के पलड़े में चली जाएंगी और हमारी जो बरसों की मेहनत होगी, जो हमने दिन रात अपने मेहनतें की होंगी, दीन का काम या दीनी जो भी नेकियां वाले को काम होंगे वो किए होंगे, वो किसी को दे दी जाएंगी वो नेकियां। तो आज हम इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मौजूद हैं। जनाब इस्लामिक स्कॉलर हैं हाफ़िज़ उस्मान इलाही बिन अब्बास साहिब और इसी तरह जनाब मोहम्मद शहबाज मोहम्मदी साहब। तो आज एक बार फिर हम ये जो सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो दावती ये सिलसिला चल रहा है तो आज हम इस अज़म के साथ और इस सोच के साथ इस प्रोग्राम को देखना है कि हमने अपनी भी इस्लाह करनी है और अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों की भी इस्लाह के लिए कदम उठाना है। आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। इंशाल्लाह बहुत सारी इल्मी और आपके लिए मुफीद बातें होंगी। अल्लाह ताला हम सब को इन पर अमल करने वाला बनाए। जो कुरान और हदीस पर जो भी बातें होती हैं, जो कुरान और हदीस पर जो अमाल साबित होते हैं वो हमें उन पर अमल करने वाला बनाए। हमारे नमाज़ें, हमारी रोज़े, हमारे क़याम, हमारी तिलावतें, सदका व खैरात करना अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। पहला सवाल जो है ना मैं करूँगा जनाब उस्मान साहब से कि अगर किसी का हक मारा जाए तो क्या वाकई नमाज, रोज़ा, जो कुछ भी नेक अमाल होते हैं क्या वो ज़ाया हो जाते हैं? इस हवाले से कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ, अल्लाह आपकी काविशों को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। आमीन आमीन। उसके बाद अब्दुल मन्नान साहिब, अगर इंसान इस दुनिया में किसी का हक मारे तो अहादीस और कुरान मजीद के अंदर हमें वाज़ेह सबूत ये मिलता है कि उसकी इबादत कबूल नहीं की जाती। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये अमाल बर्बाद हो जाते हैं कि अगर इंसान किसी का हक मारे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत निसा के अंदर इस हकीकत को वाज़ेह फरमाया, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमाते हैं कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और साथ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने में भी अल्लाह से डरो। और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला इसकी तफसीर में ये बयान करते हैं कि जो इंसान अपने किसी रिश्तेदार का हक मारता है वो ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मान रहा। तो जाहिर बात है जो अल्लाह के हुक्म को ना माने तो उसकी इबादत किस तरह कबूल की जा सकती है। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने दूसरे मुकाम पर फरमाया है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह हुक्म देता है कि हर अमानत वालों को उसकी अमानतें वापस करो, तहकुमु बैनन नास, और लोगों के दरमियान अदल का पैमाना कायम करो। इन्नल्लाह याइदुकुम बि, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है। अब अगर इंसान लोगों की अमानतें उनको वापस नहीं करेगा, अमानतों के ऊपर सांप बनकर बैठ जाएगा, कब्जा करके बैठ जाएगा, तो जाहिर बात है कि उसके अमाल अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूलियत का वो दर्जा नहीं रखेंगे। और तबक़ात इब्न साद के अंदर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मकूफ़ रिवायत मिलती है कि जिसमें वो फरमाते हैं कि जो इंसान किसी दूसरे शख्स का हक मारता है ज़मीन के ऊपर, माल के ऊपर या किसी भी लिहाज से, तो सैयदना उमर ने 3 चीज़ें वहाँ बयान की हैं जो आपने की हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किए जाते। ये सैयदना उमर से मकूफ़ रिवायत मिलती है तबक़ात इब्न साद के अंदर। ठीक, यानी कि जो भी मामलात हैं कहते हैं कि
اچھا حدیث مفلس جو ہے وہ اس کے مطابق سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ عبد المنان بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی دن رات کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر حقیقت کے اندر جو بندہ برباد ہو گیا، ہلاک ہوگا نا، وہ مفلس انسان ہے، جس کی ڈیفینیشن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مفلس بندہ ہوگا نا، کل قیامت والے دن جو آئے گا نا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاس نیکی کوئی نہیں ہوگی، فرمایا بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، مگر اللہ تعالیٰ ہوا میں ان کو بکھیر دے گا، اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ وہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ بظاہر جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نیکی محفوظ ہو گئی ہے، مگر جو دیگر معاملات ہوتے ہیں نا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو اذیت والے جملے تو نہیں کیے، آگے کو بندے کو تکلیف پہنچی نہ ہو، کسی کا حق تلفی تو نہیں کی، کسی کے معاملات کے اندر بگاڑ تو نہیں پیدا کیا، کسی دو بندوں کے درمیان ان کو جدا کرنے کے لیے تو کوئی راستہ اختیار تو نہیں کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکیاں لے کے آئے گا، بہت بڑے پہاڑ بنے ہوں گے نیکیوں کے، مگر ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، تو ادھر اور تو کوئی دنیا کا مال و متاع تو ہے نہیں کہ اس کو دے کے خوش کر دیا جائے۔ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے نا، بندے مال لے کے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی عہدہ مل جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے، وہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیاں دیں گے، اور جس کو گالی نکالی تھی اس کو دے دیں گے۔ دوسرا بندہ آ جائے گا کہے گا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، میں کمزور تھا دنیا میں، اس نے میرے مال کے اوپر قبضہ کیا، اور اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکیاں اٹھا کے جس کا مال کھایا تھا نا اس کو دے دی جائیں گی۔ اتنی نیکیاں ہوں گی، لینے والوں کی لائن لگی ہوگی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی جو پہاڑ بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ عدالت ہے جہاں پر انصاف ملتا ہاں جی، جہاں پہ رشوت نہیں ہے، چلتی، جہاں کوئی چیز، کوئی سفارش نہیں چلنی، کوئی رشوت نہیں چلنی، کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہونا ہی نہیں، جی انصاف ملنا ہر ایک کسی کی کال نہیں بندہ کروا سکتا ہے۔ دنیا میں پھنس جائے نا، مجھے چودھری صاحب جانتے ہیں جی، چودھری صاحب نہ گال کرنا، جی یہ بہت بڑے وکیل ہیں، ان سے بات کریں جی میری جان چھوڑے، ادھر کوئی عدالت ہی اس طرح کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ ہر والسلام شخص کے اوپر روب طاری ہوگا، ہر شخص کے اوپر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری پہ ظلم کیا ہوگا نا، عدالت اس قدر انصاف والی ہوگی، اللہ بغیر سینگوں والی بکری کو بھی سینگ دے گا، تو بھی اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام دیکھیں، یہ بہت ہی سوچنے کا معاملہ ہے، ہم نے اپنے گریبان میں آج ضرور جھانکنا ہے کہ کیا ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے۔ تو یہ کیونکہ اس دن اگر ایک بکری بغیر سینگوں والی کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا کر دے گا کہ اپنا بدلہ لو، تو سوچیں کہ اس دن جو بھی ہم نے کسی کا حق ادا کیا ہوگا، جیسے آپ سب فرما رہے تھے کہ جو ہے نا، جس نے بھی کسی کا کوئی دل دکھایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کوئی بھی معاملہ ہوگا نا، اس کو اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور یہ ایسے گناہ ہے کہ جس کو نا ہم گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ بالکل حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے سے ادراک نکل چکا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور حدیث مفلس بتا رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا نا، لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں جائیں گے، اللہ اس کو جہنم نصیب کر دے گا، جس کو ہم گناہ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ عثمان صاحب یہ بتائیں، یہ جو آج کل عام طور پہ جو بات کی جاتی ہے کہ نمازیں، روزے، سارا کچھ ہو، یہ ایک طرف ہے اس کا خالی ہاتھ، جیسے آپ صاحب نے کہا کہ وہ بندہ چلا گیا دوسری طرف، نیکیاں دے دی نا اس نے۔ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس مال و متاع بھی ہے، سارا کچھ ہے، کیا وہ حدیث مفلس کے مطابق وہ مراد ہے کہ جس کے پاس نیکیوں کا تذکرہ ہے، یا کہ ادھر یہ مال کیا ہے؟ کہ ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے نا، غریب وہی ہے، مفلس وہی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، کہ کھانے کے لیے جو ہے نا کھانا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے۔ تو کیا رسول مکرم کی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، تو آقا علیہ السلام نے کہا اتدرون مل مفلس، صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کیا ہے؟ اب صحابہ کے ذہن کے اندر جو مفلس کا سکیچ بنا ہوا تھا، جو ہمارے ذہنوں کے اندر جو آپ نے واضح فرما دیا، صحابہ نے بھی یہی کہا تھا ولا درہم ولا متاع، اللہ کے رسول جس کے پاس کوئی درہم نہیں، کوئی دینار نہیں، کوئی پیسہ روپیہ نہیں، کسی کے پاس کوئی جگیرداری نہیں، زمین نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے کہا نہیں، ان المفلس من امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت کا مفلس ترین بندہ وہ ہے، قیامت کے دن آئے گا اور نیکیاں لے کے آئے گا، اور نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ کس وجہ سے؟ قد شاتم ہذا، قد ضرب ہذا، قد قذف ہذا، قد اکل مال ہذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے ماں بہن کی گالم گلوچ کی تھی، اللہ اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور اس نے مجھ پہ بہتان لگایا تھا، اس نے میرا مال ناجائز طریقے سے کھایا تھا۔ تو یہاں جو
مفلس سے مراد ہے اگر چاہے دنیا کے اندر اس کے پاس جگیرداری ہو، مگر یہاں مفلس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جو ساری زندگی اعمال کر کر کے تھک جاتا ہے مگر حقوق العباد ادا نہیں کرتا، جو سب سے اہم فریضہ ہے، یہاں اس سے مراد یہ لیا گیا۔ جی تو ناظرین، حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نا اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے یہ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں، اور کس میں معافی آسان ہے اور کس میں مشکل ہے؟ عبد المنان صاحب، جہاں تک تعلق ہے حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا، حقوق اللہ سے مراد ہے وہ حقوق ہے کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اللہ کے حق ہے اور ہمیں ادا کرنا ہم پر فرض اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حقوق العباد تو وہ بندوں کے ساتھ خاص ہے، جس طرح ہمسایوں کے حقوق آ گئے، اس میں ماں باپ کے حقوق آ گئے، اولاد کے آگے، عزیز و اقارب کے آگے، تمام رشتہ داروں کے حقوق اس میں شامل حال ہے، اور عزیز و اقارب اور دوست احباب کے بھی ہیں۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کون سے معاف ہو جائیں گے اور کون سے معاف نہیں ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت سے چاہیں تو شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، مگر حقوق العباد معاف تب تک نہیں ہوں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب تک نہیں ہوں گے کہ جب تک بندہ خود معاف نہ کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے اور اللہ کی عدالت میں آپ یہ تصور لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دے گا، تو یہ آپ کا غلط فہم ہے، یہ آپ کا باطل ایک ذہن بن چکا ہے۔ اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا کہ جب تک آپ اس کا حق اس کو واپس نہ کریں گے۔ تو حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپ نے جن کے ساتھ زیادتی کی ان سے معافی نہ مانگے، اور حقوق اللہ اگر چاہے گا تو اللہ اپنے حقوق اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو جب تک اس کے ساتھ صلح نہیں کر لیتا، ناراضگی ہے، تو تب تک معافی نہیں ہے۔ یہ پہل کرے نا، جا کے یہ بندہ صلح کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ ہمارے میں مسئلہ یہ ہے اگر کسی کے ساتھ معاملے میں بگاڑ آ ہی گیا نا تو پہل کرنے میں سستی ہوتی ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، ویسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے وہ دنیا میں شرمندگی برداشت نہیں کرتا، آخرت کے عذاب کو لے لیتا ہے، اور یہ اتنے سنگین جرم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بولا جاتا ہے نا، حقوق اللہ اللہ نے معاف کر دینے، حقوق العباد نے معاف کرنے۔ حقوق اللہ کون سے معاف کرنے اللہ نے شرک تو معاف نہیں کرنا، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ حقوق اللہ معاف ہے۔ سارے حقوق اللہ معاف نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں جس طرح حفصہ نے بیان کیا کہ شرک تو اللہ نے معاف نہیں کرنا، شرک نہیں معاف، شرک کے علاوہ۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز بے نمازی کو باقی کے متعلق بھی کیا کہ اگر اللہ چاہے گا تو اللہ چاہے گا، جس کے ساتھ فرمایا ما یغفر، کہ جو بھی میں چاہوں تو معاف میں کر سکتا ہوں۔ اب اس میں ساری چیزیں ہیں، لیکن شرک کی تو واضح اعلان کر دیا نا کہ جس نے شرک کیا اور توبہ کر کے اپنی زندگی میں توبہ نہ کی شرک سے، وہ معاف ہو جائے۔ شرک کا قرآن نے بتا دیا ہے، اور بے نماز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتا دیا، اللہ نے اس کو بھی معاف نہیں کرنا۔ شرک کا تو قرآن نے واضح بتا دی نا، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے۔ تو جو نبی علیہ السلام پیغام دیتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے پیغامات ہی ہوتے ہیں۔ یہ حق تلفیاں، یہ نماز میں سستیاں کرنی ہیں، یا ساری زندگی نماز پڑھنا ہی نہ، اس طرح کے بندے کو آپ کبھی گمان کریں۔ ایک بندہ ساری زندگی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے مسجد میں آتا رہا، ایک بندہ ساری زندگی اپنی دکان پہ بیٹھا رہا، اپنے گلے کی جان ہی نہیں چھوڑتا، قیامت والے دن دونوں کا مقام ایک ہوگا؟ آپ صاحب یہ بتائیں کہ یتیم اور مسکین کے حقوق پامال کرنے والے کے متعلق قرآن پاک میں کوئی وعید آئی ہے؟ عبدالمنان صاحب، جہاں تک تعلق ہے یتیم اور مسکین کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو یتیم ان کی کفالت کے اندر آئے ہیں، اب وہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، مگر شامل کرنا کوئی حرج نہیں ہے، آپ شامل کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، مگر شامل کرنے کے ساتھ آپ اس کے مال کے اندر زیادتی کریں اور تصرف کریں اور اس کے مال کو ضائع کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو حرام طریقے سے یتیم کا مال کھائے گا انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ بالکل، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اور میں اس کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، برا گمان بھی نہیں کرنا اس کے مال کھانے کی تو بات کی بات ہوتی ہے، بندے کا جب اس کے اوپر اختیار ہوگا پھر ہی کھائے گا نا۔ اور میں ناجائز طریقے کے ساتھ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں آپ نے جانا۔ اچھا، یہ بات صرف پیسے کی ہے یا کہ کوئی رویے کی بھی کوئی اس میں اہمیت ہے؟ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کو تولنا نا، وہاں پہ ہمارے رویوں کو بھی دیکھا جائے گا۔
کہ بعض اوقات ہم بات تو سچی کر رہے ہوتے ہیں مگر رویہ اس قدر ہمارا خطرناک ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ بات میں سچائی ہے، بات یہ بات نہیں ہے کہ بات جھوٹ ہے۔ جی جی بعض اوقات نا ہمیں مٹھاس وہ جملے اس طرح کے چاہیے، یا غریب بندے کو نا وہ جذبات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے جذبات کی بڑی قدر کرتے تھے۔ میں نے حدیث میں پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ایک چادر تحفے میں ملی تھی۔ یہ جذبات کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا نا جذبات بھی، یتیموں کے ساتھ احساس بھی، یہ بھی کیا فائدہ مند ہو سکتے ہیں، بالکل فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ایک چادر تحفے میں ملی نا، تو ایک صحابی مجمع سے کھڑا گیا، ابھی چادر ملی ہے، نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد نا اپنے جسم مبارک کے اوپر لے لی۔ تو صحابہ نے محسوس کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو چادر کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی سوال نہیں کر رہے تھے۔ جب چادر ابھی لی ہے نا، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہتا اللہ کے نبی یہ چادر مجھے دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہیں ڈانٹا کہ مجھے چادر کی ضرورت بھی ہے، تو نے فوراً ہی مجھے مانگ لیا۔ صحابہ نے ڈانٹا اس بندے کو، نبی علیہ السلام نے چادر اٹھائی اس کو دے دی کہ یار اس نے مانگ لی ہے نا، اس کے دل کے اندر کوئی بات نہیں۔ اتنی اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے جذبات کی قدر کرتے تھے۔ اور اگر یتیم کے جذبات کی قدر کی جائے، جس طرح کے اپنے بچوں کے ساتھ رویے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی ہم بری حرکتوں کے اوپر بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو جو یتیم بچہ ہے جس کے سر کے اوپر باپ نہیں ہے، اس کے ساتھ شفقت کرے، بے شمار نیکیوں کا بندہ حقدار بن سکتا ہے۔ اصل نیکی محفوظ رکھنے کا جو ہے وہ کون سا، کس طریقے سے نیکی محفوظ رکھی جا سکتی ہے؟ دل سے، زبان سے، نیت سے؟ عبدالمنان صاحب جہاں تک تعلق ہے کہ نیکی محفوظ رکھنے کا، تو شریعت کے اندر کچھ ایسے اعمال موجود ہیں، کچھ ایسے افعال موجود ہیں کہ انسان اگر اس کو اختیار کرے تو اس کی نیکی محفوظ رہ سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیکی کر کے احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اگر جس بندے نے، کیونکہ واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا لا يدخل الجنۃ منان آکل ولا مدمن الخمر، کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، ان میں سے 3 بندے نہیں جا سکتے، ان میں سے پہلا بندہ ہے منان۔ منان کہتے ہیں اس بندے کو ہے کہ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اور بعد میں اس کو تانا مارتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس نیکی کا مجھے فائدہ ہو، تو پھر اس بندے کو تانا نہیں مارنا اور اس بندے کو احسان نہیں جتلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکی کرتے ہیں اور بعد میں احسان جتلاتے ہیں۔ یعنی واضح طور پہ جو ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال، دریا میں نہیں ڈالنے بلکہ اس کی سیو کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ نیکی کرنے کا، ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا حکم بھی دیا اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ نیکی کر کے دریا میں نہیں ڈالنی بلکہ اس کو سیو کرنا ہے۔ سیو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع اور اسباب بھی بتائے، ان میں سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ آپ نے احسان نہیں جتلانا۔ اور اگر نیکی کرنے سے مراد، نیکی کر دریا میں ڈال سے مراد یہی لیا جاتا ہے نا کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دی تو بھول جاؤ، پھر تمہیں ملنی نہیں ہے، محفوظ ہو گئی، اس سے مراد تو یہی لیا جاتا ہے کہ بھول جاؤ۔ نہیں، آپ کی کیا مراد لے رہے ہیں اس سے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، اس سے مراد جب کہا جاتا ہے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈالنے سے مراد جب جو چیز دریا میں گئی وہ کہاں ملنی، اس کو دوبارہ یاد نہ کرو، بھول جاؤ نیکی۔ اس کا یہ بھی لیا جاتا ہے آپ صاحب، اس کا یہ بھی معنی لیا جاتا ہے، اس کا جو میں نے معنی کیا وہ بھی لیا جاتا ہے کہ نیکی آپ نے کی ہے، نیکی کر اور دریا میں ڈال، یعنی دریا کے اندر اس کو بہا دیا، ضائع کر دیا، ضائع کرنا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب نیکی آپ نے کیا تو اس کو محفوظ نہیں کیا بلکہ اس کو ضائع کر دیا نا۔ اس لیے اگر آپ نیکی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کو محفوظ کرنے کے لیے سب دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ نیکی کے اندر تسلسل پیدا کرے۔ جس نیکی کے اندر تسلسل نہیں ہے وہ نیکی آپ کی محفوظ تو ہوگی مگر اس کی قدر و قیمت اتنی نہیں ہوگی، کیونکہ واضح فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرود ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمیشگی کی جاتی ہے۔ اگر آپ نیکی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے بھول جائیں، احسان نہیں جتلانا، اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی کے اندر تسلسل قائم رکھیں۔ اور یہ نوجوانوں کے اندر نا یہ بڑی بات ہوتی ہے، جو اکثر اکٹھے بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں نا، تو وہ بات بات پہ نا بتاتے ہیں کہ آج تو نے یہ چیز کھلانی ہے، میں نے تجھے فلاں چیز نہیں، اس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے، دوسرا ایسا بھی ہوتا ہے کسی غریب بندے کے اوپر کوئی احسان کر دیا تو اس کو پھر تینوں یاد نہیں ہو، اس ویلے تو پھنسیا، اگر وہ بندہ بعد میں آ جائے نا کو ویسے تھوڑا سا سیدھا ہو کے بات کرے نا، کہتا لو میں نے اس کے ساتھ اتنی نیکیاں کی، آج کس طرح آج دیکھو دیکھی حال بنے۔ تو نے جو نیکی کی ہے تو نے اللہ سے اجر لینا ہے، اگر وہ غلط رویہ اختیار کر رہا اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا۔ یعنی نیکی کرنا آسان ہے، اس کو بچانا مشکل۔ نیکی کرنا جتنا آسان ہے، کوئی کام آسان نہیں ہے، اس کو بچانا انتہائی مشکل ہے۔ تو اس پرفتن دور کے اندر اور نبی علیہ السلام نیکیوں کو بچانا چاہتا ہے نا، کوئی بندہ جو صبح و شام کے اذکار کو روزانہ روٹین سے پڑھتا ہے نا، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صبح بھی کرتے تھے، شام کو بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ میں پیغمبر علیہ السلام جو بھی نیکی کروں نا
وعملا متقبلا، اللہ اپنی رحمت سے میری نیکیاں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، آج کتنے روزے گزر گئے ہیں، ہم نے کبھی نماز کے بعد یہ دعا کی اللہ اس روزے کو بھی قبول کر لے، اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر دے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں قاری صاحب دعا کریں، دکان کی سمجھ نہیں آ رہی، کاروبار کی سمجھ نہیں آ رہی، کبھی یہ دعا تو نہیں کروائی کہ قاری صاحب اتنے روزے گزر گئے ہیں، آج دعا کرے اللہ سارے روزے اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اصل حسد، غیبت اور تکبر یہ اعمال کو جلا دیتے ہیں، یا کون سا اس میں سے سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے جو اعمال کو جلا دیتی ہے؟ یہ جتنی بھی آپ نے خرابیوں کا نام لیا نا، یہ انسان کے نامہ اعمال سے نیکیاں اس طرح ضائع کرتے ہیں نا کہ دنیا میں کہتا ہوں اور کوئی گناہ ایسا ہی نہیں، اور یہ گناہ بھی ایسے ہیں کہ نا ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا اور بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، اللہ ہی جانتا نا بندے کے دل میں چل کیا رہا ہے۔ جی جی، بظاہر تو ہم مسجد میں بھی آ گئے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت وہ دل میں ہی ہے، بظاہر تو ایک صف میں کھڑے ہیں مگر وہ حسد کی آگ تو ہماری بجھی نہیں اتنے روزے رکھ کے بھی۔ اور یہ اس طرح کی نیکی ہے کہ اس طرح کے گناہ ہیں یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کہ یہ حسد جو ہے نا یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے۔ اللہ، جب خشک لکڑی کو آگ پڑتی ہے اس کے پلے کچھ چھوڑتی ہے وہ تو ایسے لکڑی جاتی ہے ختم، وہ تو چند منٹوں کے اندر اس کو تباہ کر کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تو جب وہ حسد ہماری نیکیوں کو پڑتا ہوگا، جب حسد کے انگارے نیکیوں کی طرف آئیں گے ہماری نیکی کو بچے گی، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا نماز اول وقت میں پڑھی نماز بچ جائے گی، حج میں کرتا رہا ہوں حج بچ جائے گا، میں نے عمرے بہت کیے ہیں عمرے بچ جائیں گے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے سنگین جرم ہیں، جو تکبر ہے نا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ نا وہ ٹخنوں سے شلوار کپڑا وغیرہ بھی نیچے تھا اس کا، تکبر سے چل رہا تھا، اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آیا، فرمایا اللہ نے اس بندے کو زندہ زمین میں دنسا دیا۔ یہ تکبر اتنا سنگین گناہ، اور فرمایا قیامت آ جائے گی وہ زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ یہ لوگ عموماً دیکھتے ہیں نا ان کا کپڑا تہبند وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، وہ کہتے ہیں یہ فیشن بنا ہے، ان کو بدبختوں کو یہ نہیں پتا جو اوپر رکھتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس کو کپڑا چھوٹا پڑ گیا، کپڑا نہیں ملا، ہاں جی، پھر اس کا جو سنت بھی عمل کرتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی محبوب سنت ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ حسد جو ہے نا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو جو ہے نا آگ کھا جاتی ہے، جی تو حسد کا معاملہ تو اس وقت بہت انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے۔ جی، تو اللہ بس ہمارے حال پہ رحم فرمائے، یعنی کہ ہم نیکیوں کو بہت تیزی سے ختم کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ مسجد میں رش دیکھ رہے ہیں نا رمضان المبارک میں، آخری تاک راتوں میں کتنا رش ہوتا ہے مسجد میں۔ اگر میں کہتا ہوں مسجد میں آنے والے بندے آپس میں دل سے صاف ہو گیا نا، ان کی بخشش کے لیے یہ عمل ہی کافی ہے۔ کیونکہ اگر دل ہی صاف نہ ہوا، بظاہر تو مسجد میں کھڑے ہیں، بظاہر تو مسجد میں کھڑے ہیں اور دلوں میں وہی انتقام ہے، وہی حسد ہے ایک دوسرے سے، تو پھر وہ ہمارے روزے نے تو ہماری اصلاح نہیں کی، ہمارے دل کو نہیں بدلا، پورے وجود کو جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ اصل حقوق العباد میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ پڑوسی آ جاتے ہیں ہمارے خاندان میں، شریک حیات آ جاتی ہیں، ہمسایہ آ جاتے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جن سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے حقوق العباد میں آئیں گے، اور یا ان میں سے سب سے زیادہ اہم حق کس کا ہے یہ آپ واضح کریں۔ عبدالمنار صاحب جواب تو آپ نے ہی دے دیا ہے، حقوق العباد میں ہمسائے وغیرہ تمام یہ لوگ شامل آ جاتے ہیں، اور جہاں تک آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے تو وہ بھی اس میں شامل آتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد کہتے ہیں اس کو ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق وابستگی پیدا ہو گئی ہے۔ ظاہر بات ہے جو کمنٹس باکس کے اندر یا پھر ہماری فیس بک آئی ڈی کے اندر جو ہمارے فرینڈس بنے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے اگر ہم ان کو کوئی ایسی بات کہیں گے ان کے حق پہ ہم قبضہ کریں گے تو یہ بھی حقوق العباد میں شامل آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات جہاں تک آپ سب سے زیادہ حق سب سے زیادہ حق ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنے سے بات سمجھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار وہ والدین ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر مقام پر والدین کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دیکھیں تو بنی اسرائیل کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ میری توحید الوہیت ربوبیت اور اسماء و صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں بنانا، اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے حقوق بتائے ہیں، یتیموں کے حقوق بتائے ہیں، یا پھر عزیز و اقارب کے بتائے ہیں، فرسٹ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ 5 مقامات ہے قرآن کے اندر، اللہ کی بات کرنی ہے
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سب سے پہلا حقوق العباد کے اندر نا سب سے پہلے حقدار اس کی ماں ہے، پھر اس کا باپ ہے، پھر بہن بھائی ہیں. اور پڑوسیوں کے بارے میں اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید کی ہے، بتایا امت کو نا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی دفعہ آسمان سے نیچے اترے ہیں نا، مجھے ڈر لگ گیا کہیں پڑوسیوں کا جائیداد وراثت میں بھی حصہ نہ ہو جائے. کہ اتنے احکامات آئے ہیں پڑوسیوں کے، مجھے ڈر اور خدشہ لاحق ہو گیا کہیں کوئی آسمان سے یہ خبر ہی نہ آ جائے کہ آپ کی وراثت ہوگی، آپ کے پڑوسیوں کو بھی حصہ ملے گا، ان کو بھی حصہ ملے گا جائیداد میں سے. اتنے حقوق. اور اسی لیے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم نظر انداز کرتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا بڑی بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں. پڑوسی نے کوئی چیز مانگی ہے نا، خندہ پیشانی خوشی سے دینی چاہیے. ہم تو چھپا لیتے ہیں نا، اکثریت یہی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے حقوق ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں وراثت کے حقدار نہ یہ بن جائے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ہنڈیا بھی بندے نے گھر میں بنائی ہے نا، اور یہ خواتین ہیں، ہمارے نوجوان جتنے یہ ناظرین ہیں، فرمایا اگر کچھ گھر میں پکاتے ہو نا، اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈالو، اچھے سے اس کو پکاؤ. اگر ساتھ والے گھر سے کو لینے کے لیے آ جائے نا، تمہیں پریشانی نہ ہوئے. اور پہلی بات تو یہ تم خوشی سے بھیجو. تو اگر کوئی آ ہی جائے نا تو پھر خندہ پیشانی خوشی سے چیزیں دینی چاہیے. یہ یہاں پر ناظرین کرام میں اگر بات کروں کہ پہلے یہ دور میں پھر لوگ کرتے تھے ایسے، جی، ہمسایوں کے ساتھ چیز کو لینا دینا معاملات ہوتے تھے. اگر کوئی برتن آ جاتا تھا نا گھر میں، خالی نہیں تھا جاتا واپس، وہ دیتے نہیں تھے، وہ مانگتے بھی تھے نا، کہتے نہیں ابھی کوئی اچھی چیز پکائیں گے نا پھر آپ کو واپس دیں گے. ایسی بالکل ایسی. اسی طرح مجھے اپنے گھر کا جو ہے نا سین یاد ہے. ہمارا گھر جو ہے نا ابھی جو پہلے بنا نہیں تھا ہوا، تو اس وقت میں نا ہمارے ہمسائے جو تھے درمیان میں نا، جہاں ہمارا کچن تھا ان کا صحن تھا ساتھ والے گھر والوں کا. اچھا، کچن میں سے نا انہوں نے اینٹ ایک نکالی ہوئی تھی گھر سے. اچھا، اللہ مغفرت فرمائے میری والدہ محترمہ، وہ اور ساتھ ہمارے ہمسائے جو تھے وہ انہوں نے نا وہ وہاں سے وہ اینٹ نکال کر وہ وہاں سے کھانے کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا. ایک تو جب کچن میں کوئی بھی چیز بنتی تھی نا، خوشبو جاتی تھی ادھر، انہوں نے کہنا اب بھی پاکی رہی ہوتی تھی تو آواز آ جانی، آج خالہ جی یہ چیز بنا رہے ہو نا، آج یاد ہے، کہنا ہاں جی. ہمارے گھر کے دونوں طرف یعنی دائیں طرف گھر میں بھی اور بائیں طرف بھی سوراخ ہوتا تھا. اچھا، دونوں گھر والوں میں، تو وہاں سے چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا. پر اب یہ چیزیں ماحول دنیا کے اندر نہیں رہا. ہونا یہی چاہیے کہ اب ہمارے گھر جب سے لوگوں کے دنیا میں پکے بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رشتوں میں کمزوریاں آ گئی ہیں. جس طرف سے بندہ مضبوط ہوا ہے اور ہونا تو یہی چاہیے. پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے کہ بندہ جب دنیا سے جائے نا تو پیچھے سے یہ روتے رہ جائیں کہ یہ خیر خائی کرتا تھا ہمارے ساتھ ان کے یہ برتاؤ. حضرت پڑوسی ایسے ہوتے ہیں، پڑوسی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی کو مصیبت پریشانی کا معاملہ بنتا ہے نا، اگر اس کے بہن بھائی دوسرے جتنے بھی عزیز رشتے دار ہیں نا وہ بعد میں پہنچتے ہیں، پڑوسی تو پہلے ادھر موجود ہوتے ہیں. اور پڑوسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت کا ذکر کیا گیا نبی علیہ السلام کی عدالت میں. صحابہ نے ذکر کیا، فرمایا اللہ کہ نبی علیہ السلام وہ عبادت کرتی ہے، کیا خوب عبادت کرتی ہے، فرائض نہیں نوافل بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، کیا خوب عبادت کرتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے نا تو اپنے گلے کے منہ ہی کھول دیتی ہے. اتنا بے شمار ایک کمزوری ہے نبی علیہ السلام. فرمایا صحابہ وہ کیا کمزوری ہے؟ فرمایا پڑوسی اس کی وجہ سے خوش نہیں ہے. نبی علیہ السلام جب اتنی بات سنی نا، فرائض ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، صدقہ و خیرات ہے، رات کے نوافل ہیں، جب اتنی بات سنی نا کہ اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے، پریشان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جہنمی عورت دیکھنی اس عورت کو دیکھ لے. اتنی سخت بات کی نبی علیہ السلام نے. پھر ایک عورت کا ذکر کیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی وہ صرف فرائض پڑھتی ہے، تھوڑا تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، مگر کوالٹی اس قدر اس عورت کے اندر ہے، محلے والے خوش ہیں، پڑوسی بڑے خوش ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں صحابہ، نہیں بولتے قیام کرتی نا، فرائض پڑھتی ہے نا، اللہ کے راستے میں تھوڑا تھوڑا دیتی ہے نا، محلے والے خوش ہیں، پڑوسی خوش ہیں نا. جس نے جنتی خاتون دیکھنی ہے نا وہ اس خاتون کو جا کے دیکھ لے. اچھا اب سب یہ بتائیں، سوشل میڈیا پر آج کل بڑی کردار کشی ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ اللہ کے ہاں اس کی باز پرس ہوگی. ناظرین کو چاہیے کوئی چیز بھی آ گئی نا، اکثر ہوتا یہ ہے کہ دو بندوں کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، دو بندوں کے درمیان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں، اور جو تیسرے آتے ہیں نا پکڑ کے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں، یا وہ جہاں پہ وہ کمنٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ اس قدر زہریلی باتیں لکھتے ہیں نا، ان کو اور آگ کو کھلارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اپنا دامن بچانا. اگر تو وہ بات کوئی اصلاحی کر سکتے ہو، اگر تو ان دونوں کے درمیان کوئی باہمی پیار محبت کی فضا قائم کر سکتے ہو تو کوئی بات کرنی ہے،
ورنہ اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کو چھینٹوں سے بچانے کی آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ بھی حقوق العباد، اگر آپ شرارت کرو گے نا تو اللہ کے یہاں آپ کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اچھا، کیا شوہر اور بیوی ان کے آپس کے معاملات یہ بھی حقوق العباد میں، یعنی کہ کہاں تک ان کی نیکیوں کا تبادلہ ہوگا حقوق العباد میں؟ صحیح بات ہے، شوہر اور بیوی کا جہاں تک معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حقوق العباد کے اندر شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی واضح فرما دیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اور احادیث کے اندر اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سجدے کا کسی کو حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرو، یہاں تک آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر اکثریت عورتوں کی دیکھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اکثریت عورتوں کی کیوں تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اکثریت عورتوں کی اس وجہ سے تھی کہ وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے تو وہ اس کے حقوق کو قبض کر رہی ہے، اور قیامت کے دن اس سے بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ اور جہاں تک تعلق نیکیاں منتقل ہوں گی، بالکل ہوگی، جہاں تک تعلق ہے شوہر کا، اور شوہر کہتا ہے صرف میرے حقوق ہیں، بیوی کے کوئی مجھ پہ حقوق نہیں ہے، تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ سنگین مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لیاہلی خیرکم نسائکم، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے، اور اللہ کے ساتھ اور اللہ سے بھی تقوی اختیار کرو، اللہ کا بھی مراقبہ اختیار کرو، اور عورتوں کے معاملے کے اندر اللہ سے تقوی اختیار کیا کرو۔ یہ عورتوں کا معاملہ اس طرح کہ جو خاوند ان کے پورے حقوق ادا نہیں کرتا وہ بھی کل قیامت کے دن ایسے ہی مجرم ہے جس طرح عورت اپنے خاوند کے حقوق ادا جو کسی کو معاف کر دیتا ہے ایک بندہ، کسی نے کوئی غلطی کی، کوئی اس کو معاف کر دیا، کسی نے دل دکھایا اس کو معاف کر دیا، اس کی معافی کی وجہ سے اس کے قیامت والے دن نیکیاں اس کی محفوظ رہیں گی؟ جی بالکل، یا اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا اس چیز سے؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ یہ نا بڑے دل گردے والے بندے کی بات ہے۔ اکثر تو یہ ہے نا ہمارے معاملات میں بگاڑ آ جائے نا تو سلو ہو بھی جائے نا تو پھر بھی ہم پتہ کیا کہتے ہیں، پہلے ورگی گال نہیں ہے گی، یہ گنڈا مارنی ہے ایسے کہ دل پہ گرا لگا لیا کر لیے پر ہوں پہلے ورگا کام نہیں رہا۔ نہیں میرے پیارے بھائیو، اگر آپ نے کسی سے معافی مانگ ہی لی ہے، کسی کو معاف کر ہی دیا نا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اعمال کے اندر نیت کا بڑا ہوتا ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے صاف کیا ہے نا، کسی کو دل صاف کیا ہی ہے، وہ بھی نیت کے ساتھ ہی آپ نے صاف کرنا ہے، یہ نہیں کہنا بعد میں کہ نہیں پہلے ورگا کام نہیں ہے گا۔ اگر آپ درگزر کرتے ہیں نا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا جہاں سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک متقین پرہیزگاروں کی صفات بیان کی ہیں، وہاں یہ بات بھی بیان کی ہے جو نیک ہوتا ہے نا وہ درگزر کرتا ہے، وہ دل میں نا گرا نہیں لگاتا، وہ ایک بات پہ اڑا نہیں رہتا، جب کوئی معافی مانگ لیتا نا تو وہ فوری درگزر کر دیتا، یار کوئی بات نہیں، ہمارا مسلمان بھائی ہے نا تو کوئی بات نہیں یار، بھٹک گیا تھا ماشاءاللہ اپنے راستے پہ آ گیا یہ۔ اصل اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب اگلا انسان یہاں تو فوت ہو گیا، یہاں کہیں وہ ویسے کہ ملاقات ہی نہیں ہو سکی، اب معافی نہیں وہ بندہ مانگ سکا، اس کا دل کہہ رہا ہے میں معافی مانگوں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے بارے وہ کیا کر اس کے بارے واضح حدیث موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور شخص آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکا، میں ان کی زندگی کے اندر ان کی خدمت لے کے اللہ سے جنت حاصل نہیں کر سکا، تو میرے والدین اب فوت ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ فرمایا تھا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا خالہ زندہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خالہ کے ساتھ جا کے محبت کرو، اور تمہارا جو چاچا ہے وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی زندہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کے ان کی عزت کرو۔ اگر کوئی شخص جس سے آپ نے معافی مانگنی تھی اب وہ فوت ہو گیا تو آپ کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے لیے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، بخشش کی دعا مانگو، رحمت کی دعا مانگو، اور جس کا اس کے ساتھ تعلق اچھا تھا، جس سے آپ نے معافی مانگنی ہے، اس کے جو دوست احباب تھے ان کے ساتھ جس قدر ہو سکے احسان کرو۔ اور اگر وہ شخص آپ کا کوئی دوست تھا یا کوئی قریبی تھا جو دشمن کی شکل اختیار کر چکا تھا اور آپ کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ آپ پیار محبت کرو۔ جب اس کے گھر والوں کے ساتھ آپ پیار محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اور عبد المنان بھائی، سب سے پہلی تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ معاملات میں اتنی بگاڑ آئی ہے، اتنی خرابی ہوئی ہے کہ ساری زندگی کے اندر وہ معاف کر ہی نہیں سکا، ساری زندگی اس کے پاس جا ہی نہیں سکا، اتنی سختیاں، اتنی نفرتیں دل میں۔ اب دنیا سے چلا گیا، آج تو پچھتا رہا نا، اب تو اس کے دل میں بات آ رہی ہے کاش وہ زندہ ہوتا،
تو میں ناظرین کو پیغام دوں گا کہ اگر موقع ہے، وہ بندے تمہیں نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں دل میں نفرت کی دیوار کھڑی ہوئی ہے نا، اب موقع ہے. اگر وہ دنیا سے چلا گیا پھر تو ہم آپ کو کہیں گے استغفار کرو، صدقہ کرو، اللہ گناہ معاف کر دے گا. اب موقع ہے، اب جا کے وہ بھی معاف کرے گا، وہ بھی خوش ہو کے تمہارے سے دنیا سے جائے گا. بعد میں بندہ سوچتا رہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو. اب زندہ ہے، اب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اب بہتر ہو سکتے ہیں. اللہ بھی آپ کے اوپر رحمت کی برکھا برسا سکتا ہے اگر اب خود دنیا کے اندر رہ کے نا آگے بڑھ کے بندہ جا کے کہے کہ بڑے معاملات خراب ہوئے یار، پچھلی بات کوئی نہیں کرنی، اللہ کی رضا کے لیے. اور نبی علیہ السلام اس لیے فرمایا نا، فرمایا تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کو بندہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرتا ہے اس بندے کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت دے جی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام فہم رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان. آپ نے دیکھا کہ آج کی ہمارے جو پروگرام کے اندر جو بہت ہی جو سوالات ہوئے، اور حقیقت کے اندر یہ سوالات صرف کرنا مقصود نہیں ہوتا، ہمارا ایک دوسرے کی اصلاح کرنا مقصد ہوتا ہے. ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور ہم نے اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں ہر ایک کی ہم نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور یہ میں پیغام آخر میں اس پروگرام کے اختتام پہ ضرور دوں گا کہ جس طرح کے ساری گفتگو آپ نے سنی اس میں بہت سارے پوائنٹس آئے ہیں. آخری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کوئی بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس بندے سے معافی مانگ نہیں سکے. اگر وہ چلا گیا ہے تو اب ہم اللہ کے حضور معافی کے طلبگار بن جائیں، اللہ سے بار بار معافی مانگے. اور اگر کسی کی، میں یہاں پہ یہ پیغام لازمی دوں گا کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ چپلس ہے دنیا کے اندر، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، یا کسی دوست، جتنے بھی ہماری دوستی کے روپ میں جتنے لوگ آئے، جتنے تعلقات میں آئے، ہم نے اپنا جینا مرنا ان سے الگ کر لیا، تو خدا را یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے، آپس میں محبت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے. اور ان رحمتوں برکتوں کو جو ہے نا آپ سمیٹیں اور اپنے دلوں کو ملائیں. ان لوگوں کے ساتھ ان سے معافی مانگ لیں جن کے حق آپ نے کھائے ہیں، ان کے جا کے حق والوں کے حق واپس لوٹا دیں. اور جس کو اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں. انشاءاللہ ہماری اللہ دنیا و آخرت بہتر کر دے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.